अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये है कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने ये कहा है कि रवांडा के मामले में और रवांडा को महफूज मुल्क करार देने के लिए आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में वोटिंग कराई जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इस फ़ैसले में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कानून साज़ी के ज़रिए दूर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में वाज़े तौर पर कहा था कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको रवांडा भेजना किसी सूरत इसलिए मुमकिन नहीं है कि रवांडा को किसी भी हवाले से महफूज मुल्क नहीं करार दिया जा सकता है। अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ऐसी कानून साज़ी करवाई जाए और उस पर पार्लियामेंट का एतमाद लिया जाए जिसमें ये बात अयां हो सके कि रवांडा एक महफूज तरीन मुल्क है। सवाल ये भी है कि रवांडा पॉलिसी के साथ मौजूदा हुकूमत ने और टूरिस्ट पार्टी ने ख़ुद को क्यों बांध रखा है। क्या ये वाक़तन बहुत बड़ा नंबर जो गैर कानूनी तरीक़े से और बिलखुसूस चैनल क्रॉसिंग से जो तारकीन वतन आते हैं बरतानिया में उनको कम कर पाया है? ये भी बिल्कुल हकीकत के बरक्स है। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल भी गैर कानूनी तरीके से और चैनल क्रॉसिंग से आने वालों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। दूसरा इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि रवांडा को ही क्या एक ऐसे मुल्क का इंतखाब किया गया कि जिसका खौफ लोगों में आएगा और लोग रुक जाएंगे, तो ये खौफ भी लोगों के दिलों में नहीं बैठ सका है। तीसरा इंतहाई अहम नुक्ता ये भी है कि क्या जो बरतानवी हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ और बिलखुसूस उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो ऐसी रही है कि जिस वजह से अब ये तारकीन वतन या मुहाजरीन वो कानूनी तरीके से आएँ या गैर कानूनी तरीके से आएँ, उनका बोझ उठाना पड़ रहा है। चौथा नुक्ता ये भी है कि ये लोग जो सारे असाइलम के ख्वाहिशमंद हैं या इसके साथ साथ वो PR चाहते हैं या वो एक कानूनी हैसियत चाहते हैं बरतानिया में रहने के लिए, इनको एक ऐसे स्टेटस में रखना जिसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर बरतानवी मईशत पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते बल्कि हुकूमती वसाइल पर वो मज़ीद बोझ हैं, उनको इस हालत में रखना बरतानिया के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। ये बहुत से निकात हैं। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ को क्या अवामी पजीराई है, ये भी एक नुक्ता है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर क़ानून हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। सोलिसिटर इनाम राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया राना साहब। और ज़ुबैर अवान साहब हैं, सोलिसिटर हैं, वो भी लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। मलिक साहब आपसे आगाज़ करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, क्या ऐसी कानून साज़ी हो पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट भी मान जाए और दुनिया भी मान जाए कि रवांडा एक महफूज मुल्क है? जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने दोबारा एक अच्छे मौजू के ऊपर दावत दी है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ और कानून के मुताबिक एक मारूजी सिचुएशन को सामने रखते हुए एक बेहतरीन जजमेंट कि बरतानिया अपने कानूनी निज़ाम, अदालतों की इंडिपेंडेंस और इंसाफ की फराहमी के लिए दुनिया में जाना और माना जाता है। ऐसे में आपके दरवाजे पे आए लोगों को आप एक थर्ड कंट्री में भेजेंगे जिसका निज़ाम अदल जो है वो बरतानिया से जो मर्जी वो कर ले वो बेहतर नहीं है, और वहाँ पे रिस्क होगा। यानी जो आप जजमेंट पढ़ें तो वहाँ पे रिस्क होगा। मुख्तलिफ कवानीन के हवाले दिए हैं जिसमें ह्यूमन राइट एक्ट का हवाला है, असाइलम एंड इमिग्रेशन अपील एक्ट का हवाला है, दूसरी नेशनलिटी एक्ट का हवाला है। और सबसे बढ़कर के वो अगर वहाँ पे भेजे जाते हैं, एक तो उनका जो प्रोसेसिंग है वो इस तरह की नहीं होगी, उसमें इलीगल ट्रीटमेंट का खतरा होगा। फिर उनकी जो कंडीशन ऑफ कीपिंग, लोगों को वहाँ जेल में रखना या हिरासत में रख के जो सहूलियात देनी है उसमें इशू होगा। तीसरा आखिरी पॉइंट था वो रिफाउलमेंट, कि ये हो सकता है कि उनको उन्हीं के मुल्कों में जल्दी से वापस भेज दिया जाए जहां से वो पनाह का इजहार कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक पहलू था। फॉर एग्जाम्पल कोई डिक्टेटेरियल रजीम से भाग रहा है और आप यहाँ असाइलम कर क्लेम कर रहे हैं तो उसी के हवाले कर दिया जाए। जैसे कोई तालिबान से भाग रहा है और आप तालिबान के हवाले उनको भेज दें कि जी ये बंदा जो है हमारा तो जी कानून पूरा नहीं करता और आप लें, और वो जाके वहाँ पे उसके साथ कैपिटल पनिशमेंट हो जाए या ऐसी सजा दी जाए जो ह्यूमन राइट एक्ट के तहत हम यूरोपियन मुल्कों में वो सजा नहीं दी जाती। ये वो खदशात थे इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। अब हुकूमत हेल बेंट है कि हम उन खदशात को दूर करके
دوبارہ بل لائیں گے تو اس میں وہ یہ لا سکتے ہیں کہ ہم ری فاؤلمنٹ جو ہے جیسے کہ ہم ان ملکوں کے حوالے نہیں کریں گے جب تک انڈیویجولی انڈر ٹیکنگ نہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ ٹارچر نہیں کریں گے اور ان کو سزائے موت نہیں دیں گے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایچ کیس کے اوپر گارنٹی دیں کہ ہم جو بھی لوگ روانڈا بھیجیں وہ ہم روانڈا سے ان کے اپنے ملک نہیں بھیجیں گے جب تک اگر وہ خطرہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ سزائے موت ہونے کا خطرہ ہے یا انلیگل یا ڈی گریڈنگ ٹریٹمنٹ ہونے کا خطرہ ہے پرزن میں جیل میں تو وہ ان سے ہم انڈر ٹیکنگ لیں گے کہ ان کے اوپر ٹارچر نہیں ہوگا. لیکن یہ ٹیررزم کیسوں میں تو سمجھ میں آتی ہے بات, اسائلم کے کیسوں میں سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسرا جو نظام کا ڈفرنٹ ہے کہ آپ کے شور پہ آئے آدمی کو آپ سائن پوسٹ کریں گے, دوسری طرف میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی ہٹ درمی ہے جو بھی یہ قانون بنائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان لائٹ آف سپریم کورٹ ججمنٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سپریم کورٹ میں اینڈ اپ ہوں گے. یہ الیکشن کے لیے اپنے لیے مواد اکٹھا کر رہے ہیں لیکن یہ اس کی پاداش میں قانون اور قاعدے کو جو ہے تہہ تیز کر رہے ہیں جس کا ہیومن رائٹ باڈیز بھی نوٹس لیں گی اور جو وکلا ہیں وہ بھی اس کو میرا خیال ہے چیلنجز جو آنے والے دنوں میں آئیں گے. لیکن لیٹ سی بل کیا پیش کرتے ہیں, ابھی تو اخباری اور میڈیا کے بیانات میں سن رہے ہیں. بل کا مسودہ سامنے آئے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ایڈریس کیا ہے. صحیح ہے. زبیر اعوان صاحب آپ بتائیے گا, اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ تو جب ڈرافٹ سامنے آئے گا پھر ہی ہم کچھ مزید اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اپیرنٹلی میں نہ مانوں کی طرح گورنمنٹ اس کے ساتھ اسٹرک ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار ڈھونڈنا چاہتی ہے جس طرح وہ بندوں کو روانڈا بھیج دے. روانڈا کا جو سیاسی طور پہ آپ کہہ لیں کہ کیا یہ ایک سٹیریوٹائپ ہے جس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا موجودہ حکومت کو یا سیاسی جماعت کو؟ جی دیکھیے, جہاں تک امیگریشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امیگریشن کانٹیکس میں بہت سارا جو بلنڈرز ہوئے ہیں پچھلے 12-13 سال میں بھی دیکھا, اور میں کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. یہ ایک پالیسی سامنے لاتے ہیں, اس کو پھر جب لٹیگیشن میں جاتی ہے پھر کورٹس کی کرٹیسزم آتا ہے, اس کے بعد پھر یہ چینج کرتے ہیں. لیکن تھرو آؤٹ اگر آپ اس کو پچھلے 20-30 سال کے بھی اسٹیٹسٹکس دیکھیں, یہ ایک امیگریشن کا ایشو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے. اس کو لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کی جاتی ہے اور اس سے پھر ایک مائلیج لینے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت زیادہ ڈیٹیل میں جواب دینا تو شاید آپ کے پروگرام کے وقت میں نہیں ہوگا, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ روانڈا والا جو ایشو ہے اس میں قانونی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یو کے اندر پارلیمنٹری سوورینٹی ہے, جو پارلیمنٹ ہے اس کو بالادستی حاصل ہے, کوئی بھی قانون یہ بنا سکتے ہیں. لیکن ایون جو جورسٹ ہیں اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح ایک فیکٹ کو لا کو تو آپ چینج کر سکتے ہیں, لیکن ایک فیکٹ کو کیسے چینج کریں گے کہ ایک کنٹری کو ایویڈنس کے اوپر آپ کہتے ہیں لا لارڈز جو ہمارے آپ کے ججز ہیں سپریم کورٹ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ کنٹری سیف نہیں ہے آن دی ایویڈنس. تو اگر آپ ایویڈنس کے اوپر اس کنٹری کو کہتے ہیں کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ سیف نہیں ہے, اس کو آپ لا کے اندر کیسے آپ کہیں گے کہ ایز اے میٹر آف لا وہ کنٹری سیف ہے, اور پھر آپ کورٹس کو اور ججز کو بائنڈ کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں آپ یہ مان لیں کہ روانڈا سیف کنٹری ہے ایون اف وہ نہیں بھی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں جیسا کہ میرے جو دوست ہیں انہوں نے بھی بات کی مجھ سے پہلے کہ جو ہٹ درمی ہے وہ بیسیکلی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں لگ رہی جتنی کہ ایک الیکشنیئرنگ کیمپین ہے اس کے لیے لگ رہی ہے کہ نہیں. اور آپ خود بھی یہ دیکھیں اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا کلیم ہے کہ ووٹس جو ہیں ان میں کنسیڈریبل کمی واقع ہوئی ہے پچھلے سال, ہم نے اتنے لوگ ریموو کر دیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایشو روانڈا سائن آف کرنے سے یا روانڈا کی طرف لوگوں کو بھیجنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ دیر آر ادر ویز, اور بھی طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ ووٹس کو یا انلیگل امیگریشن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رانا صاحب یہ بتائیے گا
کہ اگر میٹر آف فیکٹ تو سپریم کورٹ اپنے ڈیسیژن میں یہ لکھ رہا ہے اور اس کے باوجود سپریم کورٹ جو پارلیمنٹ ہے وہ قانون سازی کر دیتی ہے، اس قانون کی میسز میں امپلیمنٹیشن اور ایکسیپٹنس کیا ہوگی؟ اب میرے خیال سے تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دی چانس. میرے سے پہلے امجد ملک صاحب اور عفان صاحب نے کافی اس کے اوپر تفصیلی آپ کو بتایا. یہ قانونی ایشو ہے ہی نہیں، یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل ایشو ہے. دیکھیے گورنمنٹ جو ہے ٹوری گورنمنٹ امیگریشن کے ایشو کو لے کر حکومت میں آئی تھی. بریگزٹ کا ایشو بھی امیگریشن کے اعداد و شمار کے پیش کرتے ہوئے اٹھایا گیا اور پھر ان کے گلے پڑ گیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ باوجود تمام تر کوششوں کے امیگریشن کم ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو بیسیکلی ایک پولیٹیکلی امبیرسنگ سچویشن تھی گورنمنٹ کے لیے، جہاں پہ تو ان کو مالی فائدہ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ابھی کبھی سی آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ٹیئر 2 جو اسکلڈ ورکر ویزا اسکیم کے اوپر، لیکن گورنمنٹ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے بلین پاؤنڈ پر ایئر فیس میں کماتی ہے اور آئی ایچ ایس میں کماتی ہے. جو اسائلم سیکرز ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آ کر گورنمنٹ کی جیب پہ بھاری پڑتے ہیں، چنانچہ وہ بہت قابل نفرت ہیں. اب ان اسائلم سیکرز کو کیونکہ وہ بورڈز کے ذریعے آتے ہیں، یہ واٹس ایور یو کال، اس کے لیے مختلف جو ہے پریٹنسز یوز کیے جاتے ہیں کہ ہم اسمگلر، جو انسانی اسمگلر ہیں، ہم ان کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے. اسائلم جو کلیم کرتے ہیں آ کے وہ حکومت کی جیب پر بھاری پڑتے ہیں اور ایک پولیٹیکل امبیرسمنٹ کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ایک فگر آ جاتی ہے کہ دیکھیں اتنے لوگ آ گئے. تو یہ سوللی ایک پولیٹیکل ایشو. لیکن جو سب سے زیادہ ایک ورنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت مکمل ایک اتھارٹیرین سوچ کے ساتھ یہ طے کر چکی ہے کہ چاہے عدالت ہو چاہے کوئی ہو، ہم روانڈا پلان کو پاس بھی کریں گے، امپلیمنٹ بھی کریں گے. بہت انٹرسٹنگ ہے کہ روانڈا پلان پیش ہونے جا رہا ہے اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ثابت کرے گی کہ روانڈا سیف ہے. جو 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وہاں سے ڈیپورٹیشن کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. 2 ہی طریقے ہوں گے، یا تو آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا پی آر مل جائے گا وہاں پہ، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کو کوئی ٹیمپریری ریزیڈنسی مل جائے گی لیکن آپ کو ملک بدر نہیں کیا جائے. اب ان کا پرپز یہ ہے کہ ہم جو انسانی مسئلہ پتہ ہوگا کہ اگر آپ نیچے پہنچ بھی گئے تو آگے بوٹ کے ذریعے یا لوری کے ذریعے تو آگے آپ کو روانڈا بھیج دیں گے، تو لوگ یہاں پہ آنا پسند نہیں کریں گے. اوکے، ٹو سم ایکسٹینٹ دس آرگیومنٹ از ویلڈ، لیکن جو حکومت اتھارٹیرین سوچ کے ساتھ ایک انتہائی آپ کہیے کہ میں نہ مانو والی ہر دھرمی کے ساتھ جو کرنے جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ عدالتوں تک کو یہ اختیار دینے کو راضی نہیں ہے کہ وہ اس کی اس لیجسلیشن پہ کوشچن کر سکے. اور نمبر 2 کے اوپر یو کے اپنے ہیومن رائٹس کے سرٹن کلازز جو ہیں وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہوں گے ان کیسز کے. یعنی پرپز یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی شخص انفرادی طور پہ بھی اپنے کیس کو عدالت میں نہ لے کے جائے. یہ انتہائی اتھارٹیٹو سوچ ہے. اگر حکومت یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی اور اسے نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کو کوئی بھی قانون جسے اکثریت کی بنیاد پہ آپ پاس کروانا چاہ رہے ہوں وہ اس پریسیڈنٹ کی روشنی میں آپ پیش کرائیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ماسس میں کتنی تھی، تو ماسس کو تو آپ الیکشن کا نعرہ دے رہے ہیں، ان کو تو آپ ایک سبز باغ دکھا رہے ہیں. تو آئی تھنک شاید یہ ان کے لیے تو ایکسیپٹیبل ہی ہوگا. صحیح. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو امیگریشن کے وزیر تھے ان کے استعفے کی وجہ کیا بنی، اور پھر یہ حکومتی منصوبے سے ڈس ایگری بھی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کئی دفعہ حکومت میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ، وہ اصولی بنیادوں کے اوپر اپنا استعفیٰ دے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اپنی
सीट से इस्तीफा दे देते हैं कि जी वो अपनी सीट खाली कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे, तो वो ये तो इशू नहीं है। लेकिन जो बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिटेल में इस कन्वेंशन जी इनको देखा है, इस पॉलिसी को, और उन्होंने देखा है कि ये जो पुराने मुआदे हुए हैं और जिस तरह के रवांडा ने पहले मुआदे किए, और उनको पता है कि वहां पे रीफाउलमेंट का पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक आदमी यहाँ से रवांडा भेज देते हैं और उसको ही एंड्स अप इन एनी अदर थर्ड कंट्री जहां पे टॉर्चर होता है, जहां पे सजाए मौत होती है, आने वाले आदमी को पहले तो रिटर्न किया रवांडा, उसके साथ वहां पे मिसबिहेव हुआ, उसका ड्यू प्रोसेस के तहत प्रोसेस नहीं हुआ क्लेम, जो कि कन्वेंशन की खिलाफवर्जी हुई, और इन रिटर्न वो बंदा ब्रीच के जरिए वो एंड अप हुआ थर्ड कंट्री में और मारा गया या टॉर्चर हुआ। क्लेम बरतानिया की हुकूमत पे भी आएगा उसका। इसीलिए ये अदालतें क्रिटिसाइज कर रही हैं कि द प्रोसेसिंग, ये जो तरीकाकार है, जो रीफाउलमेंट है, जो रवांडा में जिस तरह के सिस्टम है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ से बंदा भेज दिया जाए। और बिल्कुल बात ठीक है कि यहाँ की अदालतें दोबारा ये कानून आएगा, ऋषि सुनाक शायद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनसे पैदा कर लें कि जी हाँ आप टॉर्चर नहीं होने देंगे, बाहर नहीं जाएंगे, निज़ाम को बेहतर करेंगे और रीफाउलमेंट नहीं होगी। लेकिन ये चैलेंज जरूर होगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसको दोबारा देखने के वक्त डोमेस्टिक लॉ को वो ये ऐसे ही देख सकती है, क्योंकि कानून को एज सच तो बना तो नहीं सकती कानून, लेकिन वो डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी दे सकती है कि ये ह्यूमन राइट की जो कन्वेंशन है उसकी खिलाफ वर्जी है। और स्ट्रासबर्ग जो हमारी जो यूरोप की पार्लियामेंट, जो यूरोप का आला अदालत है, उसके साथ भी आपके तल्लुकात खराब होते हैं अगर आप हटदर्मी बनाए रखें और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को जानते हुए कि भी इससे खिलाफ वर्जी होगी और वो खिलाफ वर्जी करें, तो आपके यूरोप के साथ तल्लुकात भी बिगड़ेंगे। आपको फिर उस कन्वेंशन से निकलना पड़ेगा, या वो आपको पकड़ के निकाल देंगे कि बरतानिया इज नॉट अ सेफ कंट्री एंड इट इज नॉट इंटरेस्टेड कि वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट 1950 का हिस्सा रहे, या आप फिर खुद निकल जाएंगे। और मे बी इनका यही इन दी एंड अंदर खाते इनका यही इंटेंशन हो कि हम यूरोपियन कन्वेंशन को से अब हाथ हटा लें और लोगों को जो रास्ते, जो एड्रेस, जो रीड्रेसेस मिलते हैं वो ख़त्म करें, क्योंकि उनको लगता है कि इमिग्रेशन हमारा बड़ा पॉलिटिकल इशू है और लोगों को इस तरह ह्यूमन राइट की आड़ में जिस तरह की यहाँ पे शख्सी आज़ादियाँ और हकूक और आज़ादी इज़हार राय और फ्री ट्रायल और अदालतों में इंसाफ मिलता है, शायद इनकी ये मंशा हो कि इमिग्रेंट के हवाले में हमें इंसानी हकूक की पासदारी इस तरह नहीं करनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में सोसाइटल तल्लुकात के लिए इमिग्रेंट के हट्स के बहुत डेविस्टेटिंग होगी बरतानवी मुआशरे के लिए। हम अपना प्राइज जो सेलिंग पॉइंट है वो हमारी आज़ाद अदलिया है, इंसाफ का निज़ाम है। अगर आप अपनी प्राइज सेलिंग पॉइंट को उससे आप शर्मिंदा होना शुरू कर देंगे कि हमारी अदलिया तो आज़ाद है लेकिन हम लोगों को उस अदलिया के सामने पेश होने से करने से कासिर हैं क्योंकि हमारी अदालतें इंसाफ बहुत करती हैं, तो ये मेरे ख्याल में डेविस्टेटिंग होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा अवान साहब, अब सवाल ये है, एक बड़ा बिल्कुल शफाफ फैसला है अदलिया की जानिब से, पार्लियामेंट उस पर कानून साजी करती है, आप नहीं समझते कि अब दो इदारे, वो जो ट्राइकोटमी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या व्हाट्सोएवर डेमोक्रेसी है, उसमें देखें तो ये कहीं ना कहीं इम्प्रेशन ऐसे नहीं जाएंगे कि दो अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशन आमने सामने हो रहे हैं? जी शुक्रिया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगेन मैं समझता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, अगेन हम इस पे बहुत प्राइड रखते हैं। यूके की जो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जजमेंट है, उन्होंने इसमें क्लियरली कहा है कि जो अवेलेबल जो लॉ है और जो भी एविडेंस है और जिस तरीके से केसेस को प्लीड किया गया है, उसकी रोशनी में उन्होंने फैसला किया है। और इस चीज़ को कोर्ट्स जो हैं यहाँ की, यूके की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। जो लॉ एग्जिस्ट करता है उस फ्रेमवर्क में उन्होंने फैसला दिया है। और अगर कल को, मैं आपको अभी भी ये कह के रखता हूँ, और मलिक साहब ने भी उस पर तवज्जो दिलाई और राना साहब ने भी बात की है
کہ اگر کل کو لیجسلیشن یہاں پہ انٹروڈیوس کی جاتی ہے، جو کہ رشی سناک صاحب جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ لیجسلیشن کے تھرو ہی اس مسئلے کو حل کریں گے، اور کسی بھی قسم کی لیجسلیشن وہ لاتے، تو جس طریقے کا انگلش لیگل سسٹم ہے یا یو کے کا جو اسٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں کورٹس جو ہیں وہ بالکل اس کو افیکٹ دیں گی جس طریقے سے لیجسلیشن سامنے آئے گی، اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ سیم فیکٹ کے اوپر سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے، لیکن ابھی ملک صاحب نے بھی ٹچ کیا کہ ہماری کچھ اوبلیگیشنز ہیں یو کے کی انٹرنیشنل لا میں، یہاں پہ ہم سگنیٹری ہیں یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس کے، ریفیوجی کنونشن کے ہم ہیں، پھر جو کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے یا کنونشن اگینسٹ ٹارچر ہے، ان تمام جو انٹرنیشنل لاز ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ان کے ہم سگنیٹری ہیں، اور ہماری کچھ انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، اس کو اگر آپ ڈیفائی کر کے کورٹس ان چیزوں کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک سرٹیفائی کر سکتی ہیں، ڈکلریشن دے سکتی ہیں کہ ہم لوگ ان ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ دا کیسز آر گوئنگ ٹو بی پلیڈڈ، کہ ویدر وی آر کمپلائنٹ ود دوز آبلیگیشنز۔ تو کنفرنٹیشن ایسا نہیں ہے، لیکن جو چیز زیادہ کنسرننگ ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آپ کے آڈینس تک، کہ یو کے کی جو جوڈیشل سسٹم ہے، کورٹس ہے، وہ اس وقت ایک ڈفرینٹ اینگل سے ان پہ بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے، جس طریقے سے گورنمنٹ آ رہی ہے، ایک کامن لا جس طرح ڈیولپ ہوا، کامن لا میں جو سینٹرل رول رہا ہے وہ کورٹس کا رہا ہے، اور کورٹس کی ایک بڑی انہیرنٹ جورسڈکشن ہے، ان کی انہیرنٹ ڈیولپمنٹ آف دا پریسیڈنٹ سسٹم ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو کورٹس کے اوپر ایک سسٹمیٹکلی اس طرح کا پریشر ڈالا جا رہا ہے اس امیگریشن کو لے کے، کہ ججز جو ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی شاید ان کے اوپر ایک مائنڈ سیٹ، آپ بہت سارے ہمارے ججز ہیں جنہوں نے جو انسٹیٹیوشنل اسپیچز میں یہ ذکر کیا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اوپر بھی اثر ہوتا ہے کہ ماحول کیا چل رہا ہے، فضا کیسی ہے، پولیٹیکل کیا افیکٹس ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کی روشنی میں نہیں دیتے فیصلے، لیکن بینگ اے ہیومن بینگ وہ یقیناً افیکٹ ہوتے ہیں کہ باہر کس طرح کا پریشر ہے، اور آئی کین ٹیل یو کہ اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ کورٹ کی جو اوور آل سپرویژن ہے، جو اوور آل فریڈم تھی، اس کے اوپر اٹیک ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم کورٹس کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ انٹرفیئر کریں، ہم کورٹس کو لیجسلیشن کے تھرو باؤنڈ کریں گے، ہم انٹرنیشنل کورٹس کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے پروگرامز جو ہیں، روانڈا کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں انٹرفیئر کریں۔ یہ جو تھریٹننگ قسم کی لینگویج ہے، جو جسٹس سسٹم کو، کورٹس کے سسٹم کو چیلنج کرنے والا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماڈرن ہسٹری میں یہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر میرے کولیگ دوستوں نے بھی کہا ہے کہ شاید ہم لوگ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایک امبیرسمنٹ والی سچویشن میں آئیں گے کہ جو جوڈیشل سسٹم تھا جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں برٹش جوڈیشل سسٹم میں، وہ شاید ہمیں تھوڑا ٹینٹ ہوتا ہوا، تھوڑا سا مدھم ہوتا ہوا فیل ہو رہا ہے۔ صحیح۔ میرا رانا صاحب سوال آپ سے ہے، ہم یہ بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ اگر یوکرین سے ریفیوجیز آتے ہیں یا امیگرنٹس کسی بھی کیپیسٹی میں آتے ہیں، ان کو تو فوراً ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہی کوئی سیریا سے آ جائے، کوئی افغانستان سے آ جائے تو اس پر بہت زیادہ لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ قانونی نہیں ہے، اس میں جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ کس حد تک جھلکتی ہے؟ دیکھیے سر، میں آپ ہی کے پروگرام میں آپ کی مہربانی، آپ اکثر موقع دیتے ہیں، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سوال کا جواب یو کے کی گورنمنٹ نے کبھی نہیں دیا کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ آخر اپنے ملکوں سے نکلنے پہ مجبور کیوں ہیں، یہ اتنے جان جوخم کے سفر کر کے یہاں تک پہنچتے ہی کیوں، کیونکہ مغرب کی وہ پالیسیز، پولیٹیکل پالیسیز، انٹرفیئرنس کی پالیسیز ان ملکوں کے حالات کو اتنا بدتر بنا دیتی ہیں کہ وہ لوگ اپنی جان جوخم میں ڈال کے جنگلوں اور سمندروں اور دریاؤں کے سفر کر کے یہاں تک آتے ہیں۔ تو یہ تو پرانا ایک میرا موقف موجود۔ لیکن جو آپ نے فرمایا یوکرین کے حوالے سے، آپ صحافت سے وابستہ ہیں، آپ نے یقیناً وہ پروگرام دیکھا ہوگا جس میں لائیو رپورٹنگ کرتے ہوئے
ایک ویسٹرن چینل کے نیوز اینکر عابدیدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی افریقہ یا عرب ممالک کا سین نہیں ہے بلکہ یہ یورپ کے اندر کا سین ہے اور یہ لوگ یورپین ہیں. تو وہ ایک باعث تو موجود ہے. یوکرین کی جنگ اسے اکسانا, رشیا کے آگے کھڑا کرنا نیٹو کے حوالے سے, اور پھر ظاہر ہے جب آپ جنگ کو بڑھاوا خود دے رہے ہیں تو پھر آپ کو یوکرینی لینے بھی پڑیں گے, اور پھر وہ ہے بھی آپ کے یورپی بھائی ہیں, بھائی بہنیں ہیں, تو آپ ان کو ضرور لیتے ہیں. جو لوگ دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں وہ آ کر یہاں پہ اتنا ہی گورنمنٹ کی جیب پہ بوجھ بنتے ہیں جتنا کوئی یوکرینین بن سکتا ہے. آپ انہیں موقع دیں یوکرینین کی طرح انٹیگریٹ کرنے کا, کام ڈھونڈ کے کام کرنے کا, یہ لوگ آپ کی جیب پہ بوجھ نہیں بنیں گے. آپ ان کے ڈیسیژنز جلدی کر دیں, سال نہ لٹکائیں. تو جتنے پیسے دیکھیں گورنمنٹ نے مانا ہے کہ 100 ملین پاؤنڈ ایکسٹرا دیا گیا ہے روانڈا کو نئی ڈیل کے حوالے سے. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً کوئی 220 ملین پاؤنڈ کی رقم ادا کی گئی ہے روانڈا کو. اور لوگ کتنے ہیں, کلیمز کتنے ہیں, 1,36,000 جو پینڈنگ ہیں. تو 220 ملین آپ اپنے لیگل سیٹ اپ کو امپروو کرنے میں کیوں نہیں لگا دیتے کہ یہ کیسز جلد از جلد ڈیسائیڈ ہو جائیں. جو نہیں کوالیفائی کرتا ہے وہ واپس چلا جائے گا, بھیج دیا جائے گا. جو کوالیفائی کرتا ہے وہ یہاں پہ رہے گا. لیکن انٹینشن تو وہ ہے ہی نہیں. انٹینشن تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے اور ڈراوے ڈالنے کی ہے کہ یو کے ایک محفوظ ملک نہیں رہا ان لوگوں کے لیے جو یو کے ہی اور دیگر ویسٹ کے ممالک کی پالیسیز کے نتیجے میں ایسی ابتری کا شکار ہوتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو جان بچا کے بھاگنا پڑتا ہے. تو اب یو کے ان کے لیے ایک اچھا محفوظ ملک نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اٹھا کے آپ کو روانڈا بھیج دیں گے. اور روانڈا کی جو ہوم آفس کی اپنی کنٹری آف اوریجن رپورٹ ہے اس کے مطابق روانڈا ایک غیر محفوظ ملک ہے. روانڈا کے لوگ یہاں پر آ کر اسائلم کلیم کرتے ہیں. تو روانڈا ایک دم سے اتنا محفوظ کیسے ہو گیا کہ وہاں پہ آپ ایک پورا 220 ملین پاؤنڈ خرچ کے ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روانڈا ایک محفوظ ملک ہے. تو دس از آل پولیٹیکل نانسنس, اور اس کو اسی طریقے سے اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے اور اس کے نتائج بھی اسی طرح کے نکلیں. بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا ملک صاحب, اب یہ بڑی بحث کسی اور جانب جائے گی لیکن یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے. جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جیسے ممالک کا جو جی ایس پی سٹیٹس ہے, امیگریشن پالیسیز ہیں, فنڈنگز ہیں, فیٹ ایف کے میں اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, اٹس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی ہیومن رائٹس, فریڈم آف پریس. بٹ وین اٹ کمز ٹو کنٹریز لائک یو کے, تو یہاں پہ کیا یہ صرف ہیومن رائٹس جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کے لیے ہی ہے, یا یہاں اب ہیومن رائٹس نہیں پامال ہوں گے جو یہاں آنا چاہ رہا ہے, اور ہیومن رائٹس کی جو واچ ڈاگز ہیں وہ اس پہ کیا کر رہی ہیں؟ جی بالکل عباس صاحب, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. میں نے ہلکا سا اس کو ٹچ کیا تھا کہ آپ انٹرنیشنل کنونشن کے ذریعے بائنڈنگ ہیں اس کے آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کو ایسی جگہوں پہ مت بھیجیں جہاں ان کے اوپر ٹارچر ہونے کا خطرہ ہو, بیکاز دے ہولڈ اے بلیف, یا کوئی ایسا ریلیجن ہے ان کا, یا ایسا کوئی دے پروفیس اے کلیم جس کی وجہ سے وہاں کے مروزی حالات اور وہاں کے سیاسی سچویشن یا مذہبی سچویشن ایسی ہے کہ ان کو ان کی وہاں کی پولیس یا وہاں پہ ٹارچر کا خطرہ ہے, یا وہاں پہ میل ٹریٹمنٹ کا خطرہ ہے, یا وہاں پہ مارے جانے کا خطرہ ہے. اسی وجہ سے یہ کنونشن تشکیل دیے گئے ہیں. اسی وجہ سے یورپ ہمیشہ اپنا ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کرتا ہے ان ریسپیکٹ آف افریقن اینڈ ایشین کنٹریز کے. ہیومن رائٹس ہے 1950 کا جس کا ہم حصہ ہے, جو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ان ہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ کا نشانہ بننے نہیں دے سکتے. نہ اپنے ہاں بنا سکتے ہیں, نہ آپ کے ہاں کوئی آئے پناہ مانگے اس کو بنا سکتے ہیں, نہ کسی کو ایسی جگہ پہ بھیج سکتے ہیں جہاں پہ ان کے اوپر ٹارچر ہونے کا خطرہ ہو, جہاں کے اوپر ان کی جان کا خطرہ ہو. اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ ٹیررزم کے کیسز میں پکڑے گئے, ان کو ان کے آبائی ملک بھیجنا تھا,
لیکن عدالتوں نے اس وقت تک ان کو جانے نہیں دیا جب تک ان کی اپنی حکومتوں میں وہ برطانوی شہری نہیں تھے اور وہ وہاں یہاں پہ اسائلم کلیم نہیں کر رہے تھے. ان کو ٹیررزم کے ذریعے بھیجا جا رہا تھا, ٹیررزم کیسز کا سامنا کرنے. تب تک نہیں بھیجا گیا جب تک اس حکومت نے لکھ کے نہیں دیا کہ ان کو ٹارچر نہیں ہوگا اور ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر برطانیہ ماضی میں پرائڈ کرتا رہا ہے, فخر محسوس کرتا رہا ہے. کنٹری اسیسمنٹ رپورٹ جو ہے اس میں ادر وے راؤنڈ ہے روانڈا. تو ایک آپ کالے بلیک کو وائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا نہیں خیال عدالتیں اس کو مانیں گی. نمبر 1 تو سو عدالتوں میں پہلا ان کو چیلنج دوبارہ درپیش ہوگا. عدالتیں ان چیلنجز کو فیئرلی دیکھیں گی کہ ہاں جی ہمارا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, آپ بتائیں آپ نے اس فیصلے کی روشنی میں معاہدہ تو کر لیا ہے, روانڈا میں کیا چیزیں چینج ہوئی ہیں ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ڈیسیجن. آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں, اس کی گارنٹیاں کیا ہیں؟ آپ پورا روانڈا تو نہیں چینج کر سکتے. 220 ملین میں تو آپ ایک پروسیجر اور پروسیس لے کے آئیں گے جس کے ذریعے آپ کے ہاں سے گئے ہوئے اسائلم سیکر جو ہیں اس نظام میں پریفرنشل ٹریٹمنٹ کے ذریعے پروسیس کیے جائیں گے, جیسے کسی کو شپ پہ رکھ کے پروسیس کر کے نکالا جاتا ہے. لیکن اوور آل سسٹم میں ویئر ڈز روانڈا پلیس, اس کی پلیس کہاں ہے؟ نمبر 2. نمبر 3 پبلک اپینین. مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی اپوزیشن اینڈ عوام کی طرف سے اینڈ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے یا تو تب تک وزیر اعظم چینج ہو جائیں گے جب تک یہ آئے گی پالیسی عدالتوں میں. اگر پہلے آ گئی تو بہت زیادہ ان کو ہزیمت اٹھانا پڑے گی, کیونکہ عدالتیں یہاں سب کانٹیننٹ کی طرح نہیں ہوتا, یہاں کو سو موٹو تھوڑی ہوتا ہے. ایک پٹیشن ان کے پاس آئی ہے, انہوں نے دیکھنا ہے ہمارا یہ فیصلہ, اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ جو میمورینڈم, یہ جو پالیسی دوبارہ ریوائیو کی ہے اور نیا بل لے کے آئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں روانڈا انسیف نہیں ہے, اور آپ پارلیمان کے ذریعے انسیف کر کے لے آئے اس کو. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سیف کیسے ہوا ہے, کیا روانڈا میں چیزیں چینج ہوئی ہیں؟ اور میرے خیال میں ان کو انٹرنیشنلی بھی مزاحمت کا سامنا ہو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر لے گی, لیکن جو حقیقت ہے, زمینی حقائق ہیں, وہ کیسے بدلیں گے؟ آوان صاحب, اب معاملہ یہ ہے, جو نقطہ میں نے ملک صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا, ریسنٹلی پاکستان میں بھی ایشو چل رہا ہے, یہاں جو افغان غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, لیکن اس پہ بہت زیادہ شور بھی ہو رہا ہے. لیکن the reason is that کہ جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہے اور پاکستانی کرسے سے میزبانی بھی کر رہا ہے. پاکستان ویسا خوشحال ملک بھی نہیں ہے. برطانیہ کی روایات کے کیا یہ حکومتی فیصلہ خلاف نہیں ہے, اور اگر روایات کے خلاف ہے تو اس کے اثرات جمہوریت پر کیا ہوں گے؟ دیکھیے, جہاں تک پاکستان کو آپ نے ٹچ کیا, میں بالکل بہت ہی مختصراً اس کا یہ کہوں کہ پاکستان کی جہاں تک ہم نے دیکھا ہے, پاکستان صرف ان لوگوں کو وہاں سے نکال رہا ہے جن لوگوں کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے وہاں پہ رہنے کا. جتنی انفارمیشن ہمیں, جتنی انالیسس ہیں, اور یہ ڈفرنس بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہی بات یو کے میں بھی اپلائی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کو یہاں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے ان کو یقیناً ریموو کیا جانا چاہیے, ان کو لاء کے مطابق آنا چاہیے, لاء کے مطابق یہاں پہ وہ سوئچ کرنا چاہیں ضرور کریں. ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ رہیں اور اپنے بغیر قانونی جو جواز ہے اس کے بغیر رہیں. تو اس لیے یہ ڈفرینس تو سمجھنا ہے. جہاں تک اس کے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے, وہ میرے خیال میں آپ کی کوشچن کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ کیا ایک ہٹ درمی ہے جو اس کو سامنے لے کے آیا جا رہا ہے, کیا اس کو جمہوریت کے لیے کوئی اس کا اثر ہے؟ یقیناً یہاں پہ جیسے کہ جمہور کی ایک اوپینین یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک رائے ہے اس کو دیکھنا ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ ایک اوپینین ہے. ہمارے پاس دائیں بازو والے لوگ جو ہیں, بائیں بازو والے لوگ ہیں, یہ سینٹرسٹ ہیں, ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ویو رکھتے ہیں. جب یہ دوبارہ سے یورپین یونین کے طرز پہ اس کے نتائج سامنے آئیں گے تو یقیناً لوگوں کو کلیریفائی ہو جائے گا کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوا ہے. اور یہ تو ٹائم ہی بتائے گا کہ کیا جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ وقت دیکھنے کے لیے موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بٹ جو سچویشن بتا رہی ہے اس میں یہی ہے کہ یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عجیب سا اور ایک بھونڈا سا پروگرام ہے جو یہ کر رہے ہیں, جس طریقے سے کر رہے ہیں. صحیح ہے.
ملک صاحب یہی کویسچن آپ سے ہے، ہم ایک سینیریو یہاں دیکھ رہے ہیں، ایک وہاں دیکھ رہے ہیں، فرق کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ سینیریو کس میں؟ دو سینیریو کون سے؟ ایک سینیریو جو پاکستان میں ہے، ایک پاکستان میں ہے، یہاں سے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے، اور ایک لمبی پاکستان کی ہوسٹنگ کی تاریخ ہے جو یہاں افغان رہے، اور پھر جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور دوسرا وہاں پہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی ایک شاندار جمہوری تاریخ ہے، پارلیمانی جمہوریت میں جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، سب سے پرانی جمہوریت کہا جاتا ہے، انسانی حقوق کا صحیح معنوں میں علم بردار کہا جاتا ہے، وہاں پہ اتنی اسٹرکٹ پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں، تو آپ اگر میں آپ سے کہوں کہ لائن ڈرا کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیصلوں کا نقصان برطانیہ کو زیادہ ہے یا پاکستان کو؟ نہیں، میرے خیال میں پاکستان والا جو ایشو ہے وہ اسٹریٹجک اینڈ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے کہ آپ نے اتنی دیر ان لوگوں کو رکھا اور آپ نے ان کو ضم نہیں کیا پراپر کہ آپ اس معاشرے میں وہ رہتے رہے ہیں، ان کے ڈاکیومنٹ باقاعدہ ان کو ٹیمپریری اسٹیٹس دیا نا، ایک لمبی تعداد میں آپ نے ایز اے ریزلٹ آف وار بندے کیمپس میں رکھے، ان کو باقاعدہ ڈاکیومنٹ جاری کر کے یو این او جو ہوتا ہے جنیوا کنونشن اس کے تحت اندر نہیں داخل ہونے دیا، اور اندر داخل ہو کے باقاعدہ سسٹم کا حصہ نہیں بنایا، تو وہ ٹیمپریری ہی رہے، اور اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے شہری واپس لے لیں۔ آپ نے ہمیں ان کو ہاؤس کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ وار کی وجہ سے رکھ لیں۔ یہاں سچویشن اور ہے، ایک بڑا امیر ملک ہے جو ان کو لے کے پروسیس کر کے واپس بھجوا سکتا ہے۔ بالکل زبیر کی بات ٹھیک ہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ووٹوں میں بیٹھ کے آ جائیں یہاں، ہم کہہ رہے ہیں جو ووٹ پہ بیٹھ کے آتے ہیں آپ اپنے قانون کے تحت اپنے مقامی عدالتوں میں اس کو پروسیس کریں، اور اس کے بعد اگر آپ ڈپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وقت کے جو اس کا پروسیسنگ اپیل پروسیس ختم کر کے وقت کے مطابق آپ ان کو ڈپورٹ کریں۔ آپ تو نہ ان کو پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں، نہ آپ ان کو ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم اترے ان کو جہاز میں ڈالیں روانڈا بھیج دیں، ہم تو یہ نہیں چاہ رہے، اور اس کا پوری دنیا میں ڈیفرنٹ اثر آئے گا۔ کل کو آپ انفورسمنٹ آف ہیومن رائٹ کی بات کسی تھرڈ ورلڈ ملک کو کہیں گے تو وہ اس کو بیس بنا کے کہا کرے گا چلیں بھاگیں آپ اپنا کام کریں، ہم نے دیکھا ہے جو آپ اپنے اسائلم سیکر کے ساتھ کرتے ہیں، آپ تو ان کو اٹھا کے روانڈا بھیج رہے ہیں، ہم تو صرف بارڈر پار ہی بھیج رہے ہیں۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ امجد ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، زبیر اوان سے شکریہ، انعام رانا صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔